वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। जी हाँ, वाकई आज वार्म वेलकम ही है। लंदन में गर्मी जो है बड़ी शदीद है। हम आपके लिए आपका दिलपसंद प्रोग्राम लेकर आए हैं इस गर्म मौसम में। खूबसूरत प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो, आपका अपना दिलपसंद प्रोग्राम। हम आप सबको वेलकम कहते हैं, जी हाँ कहते हैं। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नूरुल सैमुअल आपके लिए मंडे टू फ्राइडे ये खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, गर्मी वाकई बहुत शदीद है और एडवाइज ये किया जा रहा है कि आप बाहर ना निकलें, पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा और रेस्ट करें और ट्रैवल ना करें। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास काफ़ी मकदार में पानी जो है वो गाड़ी में मौजूद होना चाहिए। तो अगर आप बाकी किसी जगह ज़रूरी आपको जाना है तो फिर आप ज़रूर ट्रैवल करें। अदरवाइज बेहतर है कि आप घर में आराम करें। और मौसम जो है वो बहुत ही खतरनाक है इस लिहाज से कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, सनस्ट्रोक हो सकता है। बच्चों की आप निगहदाश्त करें, अपना भी ख्याल रखें। तो अगर आप इस वक्त घर पर हैं और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं, जी हाँ कहते हैं आपको एक बार फिर। तो आइए खुदावन के इस काम को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब हम खुदावन की तारीफ करते हैं, सुबह सवेरे खुदावन की स्ताइश करते हैं तो खुदावन खुश होता है। हमें खुद भी बड़ी तसल्ली, इत्मीनान और खुशी हासिल होती है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस खुशी में दूसरों को शामिल करें, अपने दोस्तों अजीजों को ये लिंक उनके साथ आप बांटें ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को सीख सकें, सुन सकें और बरकत पा सकें। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी खूबसूरत तिलावत से। और हमारी प्यारी बहन नसीम अख्तर जो हैं, जो एवेंजलिस्ट हैं, वो इस पाक कलाम की तिलावत आपके लिए कर रही हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम की रोशनी में करते हैं। ज़बूर 8 खुदा उनके पाक कलाम से हम तिलावत करेंगे। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। मुकद्दस कलाम में से 8वां ज़बूर। ऐ खुदावन हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया है, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। जब मैं तेरे आसमान पर, जो तेरी दस्तकारी है, और चांद सितारों पर, जिनको तूने मुकर्रर किया है, गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है, और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है, सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, बल्कि सब जंगली जानवर। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वक्त हुआ चाहता है जी खुदा के पाक कलाम का और आज की बाइबल स्टडी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होगी। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 14 बाब 15 से 25 आयात तक। Gospel of Saint Luke, chapter 14, verse 15 to 24। खुदा के पाक कलाम को सुनिए। जो लिखा है, जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा,
میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں. میں تیری منت کرتا ہوں, مجھے معذور رکھ. ایک اور نے کہا, میں نے بیاہ کیا ہے, اس سبب سے نہیں آ سکتا. بس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی. اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا, جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں, لنجوں, اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ. نوکر نے کہا, خداوند, جیسا تو نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا اور اب بھی جگہ ہے. مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا. خداوند کے زندہ پاک کلام پڑھے, سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے دعا مانگیں. مہربان زندہ پاک خدا, تیرا شکر, تیری تعریف ہو, کیونکہ خداوند تو ہم سے کلام کرتا, اور اے پیر خداوند تیرا کلام زندگی بخشتا ہے. پیر خداوند ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے خیالات محدود ہیں, ہماری سوچیں محدود ہیں. خداوند ہم ناقص عقل رکھتے ہوئے تیری باتوں کو, تیرے کلام کو نہیں سمجھ پاتے. ہمیں تیرے پاک روح کی ضرورت ہے. خداوند تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا, بلکہ اپنا پاک روح ہمیں بخشا ہے, اور تو نے یہ وعدہ کیا کہ وہ تمہیں آئندہ آنے والی باتیں بتائے گا. خداوند التجا کرتے ہیں, منت کرتے ہیں, پیر خداوند ہماری عقلوں کو روشن کر, ہمارے دھیانوں کو اپنی طرف مائل کر, اور کلام کی سمجھ دے. اور کلام کا یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل آئے, اور ابلیس کبھی بھی اس بیج کو چگنے نہ پائے. خدا تو بڑی برکت دے, حلیمی, فروتنی اور انکساری کے لیے دے. خدا مجھ کمزور نہ چیز کے ساتھ ہو. پیار خدا میری کمزوری میں, کم مائگی میں اپنی عقل اور دانش کو ظاہر کرنا. تیرے لوگ جہاں جہاں بھی اس بات کا حصہ ہیں, تیرے فرشتے ان کے گھروں کے چوگرد رہیں, کیونکہ تو نے خود فرمایا کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں. بڑی برکت دینا یسوع کے سندر اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. جب میں اس سوال پر غور کر رہا تھا, اور کافی دنوں سے میں نے اس مضمون کو تیار کرنا شروع کیا, اور جب میں یہ میسج بھیج رہا تھا, میں سوچا تھا کہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے میری جو باتیں ہیں ہرٹنگ بھی ہوں, لیکن جو حقائق ہیں ان کو ہمیں جاننا چاہیے اور ان سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے. سچ کو جاننا, سچ کو قبول کرنا, یہ بہت ضروری ہے. یہ جو مسائل ہوتے ہیں, جو ہماری مشکلات ہوتی ہیں, چاہے وہ روحانی ہوں, چاہے وہ دنیاوی ہوں, جسمانی ہوں, ہمیں ان کو خدا ان کے پاس لانے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ان باتوں کو ہمیں بانٹنے کی ضرورت ہے. ایز اے سرونٹ آف گاڈ, خدا ان کا خادم ہوتے ہوئے میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی دل آزاری ہو, بلکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان باتوں کو کھلے دل سے قبول کریں, اور ہم سب مل کر ان کا حل بھی تلاش کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جب بھی کسی سبجیکٹ کو لیا ہے تو نہ صرف میں نے ان پرابلمس کو ڈائگنوز کیا ہے, بلکہ میں نے اس ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان کا سلوشن بھی آپ کو دیا جائے, اس کو آپ کے ساتھ بانٹا جائے. آج جس سبجیکٹ کو ہم ڈسکس کرنے کو ہیں, اگرچہ یہ ایک سیریز ہے اور ہم آنے والے دنوں میں اس کو کنٹینیو رکھیں گے, کیونکہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, اور نہ یہ سبجیکٹ اتنا آپ اس کو لائٹلی لیں کہ چلیں جی کوئی بات نہیں, کسی سیٹنگ میں ہم نے اس کو سیکھ لیا. چرچ کیا ہے اور لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ چرچ میں کیوں روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. I'm not talking about non-Christian here. My concern is mainly about the committed Christian. وہ جو خدا ان کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں. Of course, church is related to the non-Christian as well. اور اس سبجیکٹ کو اگر آپ کو اجازت دیں گے تو میں اس کو اور بھی زیادہ ایکسپینڈ کروں گا, اور میں جو نان کرسچنز ہیں
جو چرچ میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. ہم ضرور اس کے بارے میں بھی ایک سیٹنگ رکھیں گے کہ کیوں جو نئے لوگ ہیں وہ چرچ میں نہیں آ رہے, خاص طور پر جو نان کرسچن ہیں وہ اس طریقے سے جیسے کہ ان کو آنا چاہیے وہ اس طریقے سے کلیسیاؤں میں شامل کیوں نہیں ہو رہے. تو یہ بھی چرچ جو ہے وہ سب کے لیے ہے, خدا یسوع مسیح جو ہے وہ سب کے لیے آئے, تو ہم اس کو ضرور ایکسپینڈ کریں گے. لیکن ایٹ دا مومنٹ مائی فوکس از اپون دیٹ کرسچن جو کمیٹڈ کرسچن ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو سینسز ہیں, جو اعداد و شمار ہیں, وہ ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. بعض اوقات ہم جب اخبارات کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم اپنے مطلب کی خبریں جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, وہ اس کی خبریں دیکھتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کرائم میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, جی کتنا جرم ہو گیا, کتنے لوگ ہیں. کچھ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی وہ کتنی بسیں جو ہیں وہ گڑھے میں گر گئی ہیں, اور پاکستان سے نیوز یہ آتی ہے کہ اچھا جی بس جا رہی تھی اور وہ گڑھے میں گر گئی, دریا میں گر گئی, اور اتنے لوگ مر گئے اور اتنے جو ہیں وہ بچ گئے, اور وہ جی مجرم جو تھا وہ پولیس سے بھاگنے میں ناکام ہو گیا یا وہ کامیاب ہو گیا, کسی کو پکڑ لیا, کسی کو چھوڑ دیا, اور کتنے لوگ جیتے, کتنے لوگ ہارے الیکشن. تو ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن ایز اے کرسچن I think we should be well aware about the situation of our church. جو اس کے جو اعداد و شمار ہیں, جو اسٹیٹسٹک ہیں, ان کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا I was really surprised, کیونکہ بہت اب ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. کل میں نے اس کے بارے میں سکھایا تھا کہ ہمیں اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا ہے, اور ہمیں ان باتوں کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. جو یو کے کی پاپولیشن ہے اس میں جو سروے کیا گیا, اور وہ لوگ جو کہ پاکستان اور انڈیا سے ہیں, اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جی وہاں پر تو سارے کرسچن ہیں اور سب جو ہیں پتہ نہیں چرچ وہاں بڑے ہوتے ہیں اور بڑی بات ہے جی وہاں پہ. تو فار دا سیک آف آل دیز آڈینس جو کہ مختلف کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں, وہ اس بات کو جانیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو ریکارڈ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ لوگ جو کہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ چلی جائیں گے یو کے میں, وہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ ان آرڈر ہوگا, سب کچھ مجھے کریں گے. تو لیٹسٹ جو سینسز ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ یو کے از دا موسٹ ڈپریس کنٹری ان دا ورلڈ. جو بھی سرپرائز کہ اگر آپ مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, اور آپ سوچیں گے جی انگلینڈ میں جائیں گے تو وہاں پر بڑا سکون ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہوگا, تو ایسی بات نہیں ہے. جو اعداد و شمار ہم بتاتے ہیں اٹس دا موسٹ ڈپریس کنٹری ان دا ورلڈ, اینڈ موسٹ ایکسپینسو سٹی لنڈن جو ہے خاص طور پر. تو یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری جو چرچ کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چرچ آف انگلینڈ جو کہ اسٹیٹ چرچ ہے, مین اسٹریم چرچ ہے, چند ایک جو مین اسٹریم چرچ ہیں آپ کو بارے میں پتا ہونا چاہیے, جس میں چرچ آف انگلینڈ ہے, کیتھولک چرچ ہے, میتھوڈسٹ ہے, یونائیٹڈ ریفارم چرچ ہے, بیپٹسٹ چرچ ہے. تو یہ جو چرچز ٹوگیدر ان بریٹن یہ اس کا حصہ سب ہیں, اور یہ مین اسٹریم چرچز کہلاتے ہیں, جن کو ہم کنفرمسٹ چرچ کہتے ہیں, کچھ نان کنفرمسٹ چرچ ہیں. تو یہ جو چرچز ہیں کچھ ایسے ہاؤس گروپ ہیں, چرچز ہیں تو جو کہ مین اسٹریم چرچ کا حصہ نہیں ہے. سو چرچ آف انگلینڈ جو ہے یہ اسٹیٹ چرچ بھی ہے, اور جو ہماری کوئین ہے وہ شی از ہیڈ آف دا چرچ اینڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. تو 2019 میں جو اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے چند سال پہلے, اس میں 600,000 پیپل جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اڈلٹ جو ممبرس ہیں they are going to church, اور یہ تقریباً 1% جو بنتا ہے ٹوٹل پاپولیشن. کتنا جی؟ 1%. تو آپ اندازہ کر لیں. اور اس میں جو 70 سال کے جو لوگ ہیں, اس سے اوپر کے جو لوگ ہیں, وہ چرچ زیادہ جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں. اب اگر ہم اپنے ابھی کے ماحول کی بات کریں تو تھوڑا سا ہم پری کووڈ اور پوسٹ کووڈ جو ہیں دونوں سچویشن کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے بھائی صاحب آپ ڈسکریج کر رہے ہیں, دیکھیں جی وہ کووڈ تھا اور کووڈ کی وجہ سے لوگ جو ہے چرچ نہیں جا پائے. میں 2019 میں جب یہ کووڈ شروع ہوا, میں اس وقت کے سینسز آپ سے بات رہا ہوں. تو جو کووڈ سے پہلے جو سچویشن تھی وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی, اور کووڈ کے دوران تو پھر بہت ہی برا حال ہوا کہ چرچز بند ہو گئے, لوگ چرچ نہیں جا پا رہے تھے. اور پھر کووڈ کے بعد جب لوگوں نے کہا اچھا جی اب ہم اب چرچ جایا کریں گے, خداوند پلیز چرچ کھول دے, اور سچویشن پھر وہیں کی وہیں ہے. چرچ از ٹیریبلی ان ڈکلائن. اب ایک اور ادارہ ہے برٹش سوشل ایٹیٹیوڈ
جو ان کا جو سروے ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ 52% جو ہے یو کے کی جو پبلک ہے انہوں نے کہا کہ جی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دا چرچ. 52%. اور جو لوگ اس میں جو مین جو ریلیجن ہے اس کو ہم دیکھیں تو جو کرسچینٹی آف کورس جو اس میں 38% جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ کرسچن ہیں. اور میں نے بتایا کہ 52% جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو اینی انٹرسٹ ان ریلیجن اور ہمیں کوئی سے لینا دینا نہیں ہے. 9% جو ہے وہ ادر فیتھ ہیں, یعنی جس میں ہندو ہیں, سکھ ہیں, مسلمان ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو مین ریلیجن ہے, اب مجھے کہنا پڑتا ہے کرسچینٹی کو ریلیجن, حالانکہ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا, لیکن چلیں فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ, مسیحیت چونکہ ایک سچائی ہے اور میں اس کو ریلیجن جو ہوتا ہے وہ نظریات پہ بیس کرتا ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ خدا مسیح پر ہے. جسٹ فار دا سیک آف اسٹڈی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو دو جو مین اسٹریم ریلیجن ہے جن میں کرسچینٹی ہے اور اسلام جو ہے, دے آر بوتھ ایونجیلیکل ریلیجن. اب ایونجیلیکل ریلیجن کی جب میں بات کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے منادی کرنی, ہم لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو کنورٹ کرنا ہے. اور خاص طور پر جو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں مشنری ریلیجن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اگر اور بھی زیادہ بہتر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں جو کہ مائگریٹ کر رہے ہیں, آ رہے ہیں دوسرے کنٹری سے آ رہے ہیں, جن میں ایجپٹ ہے, سیریا ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے اور باقی جو ممالک ہیں, وہاں سے جب لوگ آ رہے ہیں تو وہ ایک مشن مائنڈ جو ہے ان کا, وہ اس سے ساتھ جو رہ رہے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے. مساجد بن رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ ایونجلزم جو ہے وہ جاری ہے. تو جو مسیحی جو ہیں وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا جی جو یہاں پر مسیحیت پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ کرسچینٹی کو جو ہے وہ مانیں. اب جو لوگ مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا, جیسے میں بھی شامل ہوں, وہ لوگ جب اس خطے پر پاؤں رکھتے ہیں, اس زمین پر آتے ہیں, اس سرزمین پر ان کے پاؤں پڑتے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ جی یہاں پر تو جگہ نہیں ہوگی چرچ میں اور لوگ بڑے مسیحی ہوں گے, بڑے ریجڈ ہوں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سچویشن ہے یہاں پر, اور چرچز میں لوگ جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے. اسی لیے میں آج اس مضمون کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں. تو سم ٹائم اٹ کاز ریئلی آپ کہہ لیں کہ ڈسٹربنس ہوتی ہے, لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے کہ یار ہم نے کیا سوچا تھا اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میرے بہت سارے جو نان کرسچن جو بہن بھائی ہیں, اور وہ جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں یار ہم جب پاکستان میں تھے تو ہم سوچتے کہ یہاں پر جو گورے ہیں وہ بہت ریلیجیس ہوں گے اور بہت زیادہ چرچ جانے والے لوگ ہوں گے, چرچ گور ہوں گے, لیکن یہاں پر تو آپ کسی سے پوچھیں گے اچھا آپ کرسچن ہیں؟ نو کرسچن. تو جو ہیں بڑے کٹر ہیں, بڑے مطلب ریجڈ ہیں وہ, اور جو لیکن یہاں پر جو جنریشنل ڈسکریجمنٹ ہے جو اس کو ہم بڑے دیکھ سکتے ہیں وائڈر پیمانے پہ. اور جو آرگنائز جو ریلیجن ہے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اس کی جو پرابلم جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اب یہ تو ہم نے ایک چیز اس کو دیکھا کہ جیسے میں نے کہا کہ جو یہاں پر جو لوگ ہیں, جو ڈفرنٹ ریس کے جو لوگ ہیں, ڈفرنٹ فیتھ کے جو لوگ ہیں, ڈفرنٹ کلچر کے جو لوگ ہیں, اسپیشلی جو میٹروپولیٹن سٹی ہے جن میں لنڈن ہے, مانچسٹر ہے, برمنگم ہے, گلاسگو, یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں جن میں دوسری جگہوں سے لوگ آ کر بسے ہیں, تو یہاں پر آپ کو اپنے فیتھ کو پریکٹس کرنے میں خاصی مشکل جو ہے وہ درپیش ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ ریلیجس ایشوز ہیں بلکہ ریس پریشن کے ایشوز ہیں, جینڈر ڈسکریمنیشن کے ایشوز ہیں اور بہت ساری پرابلمز ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس محدود وقت میں ان باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹ سکیں, اور پھر ہم جو ہماری آج کی ٹیکسٹ ہے اس پہ بھی فوکس کروں گا. یہ جو ایک ڈفرنٹ اسٹائل کی جو بائبل اسٹڈی ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ان تماثیل کو ہی صرف سیکھتے ہیں, بلکہ میں جو ایک کانٹمپریری جو پرابلم ہے ہماری اس کو میں ایک ڈفرنٹ طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. تو جو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چرچ کے اندر جو یہ پرابلمس ہیں وہ کیوں ہیں, اور واٹ از دا مین ریزن
of that decline, why people they are not interested in the church. تو لوگوں نے کیوں چرچ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے؟ اس کی جو دیکھیں جو ہم نے پچھلے دنوں اس بات کو سیکھا کہ فیملی کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے، فیملی فیبرک جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچوں کو جس ماحول میں ان کی پرورش کی جا رہی ہے، پیپل آر ریزنگ دی چلڈرن in a different institution and in a different environment. Outside of the institution of the church, when we are raising the children, it's creating so many troubles in our families. ہم بچوں کو چرچ میں نہیں لے کر آتے، ان کو چرچ کے بارے میں نہیں بتاتے. یہ ایک ایسے پودے ہیں، اگر ہم ان کی درست طریقے سے نرشمنٹ نہیں کریں گے، ایک اچھا انوائرمنٹ ان کو نہیں دیں گے، ایک اچھا ماحول ان کو نہیں دیں گے، تو بچے بڑے ہو کر بھی وہ اس چرچ میں جانا پسند نہیں کریں گے. ہاں کچھ بچے ہیں جو کہ ان کا اپنا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے، جس میں بروکن فیملیز کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جن میں ان کی اپنی جو پرسنل کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، جس میں کوئی کسی بیماری سے شفا ہونا یا کچھ اور ان کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں اگر ان کو حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ خدا کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں یس دیر از گاڈ. اور اسپیشلی جو بروکن فیملیز کے بچے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمس ہیں. تو جو بچوں کو جس ماحول میں جو پیرنٹس جو ہیں وہ ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور ان کو ہم جو مٹیریلسٹک، میں نے اس کے بارے میں پورا آپ کو ایک اسٹڈی دی پچھلے ہفتے، تو جو مادہ پرستی کی طرف ہم بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو نہیں جی آپ نے جو ہے آپ اپنے کام کی طرف دھیان دیں، آپ اپنی اسٹڈی کی طرف دھیان دیں، اور ان کو ہم ڈپرائیو کرتے ہیں انٹینشنلی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو ڈپرائیو کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، اگر آپ گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، اگر آپ کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فٹ بال دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں. تو اب اس میں کیا ہے کہ جو بچے آؤٹ سائڈ آف دا چرچ جن کی جو پرورش ہو رہی ہے، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کا اسٹائل وہ ڈفرینٹ ہے. These kids, they are more interested in the music, in the games and the media. وہ ان چیزوں میں، کیونکہ ہم انٹینشنلی ہم سوچے سمجھتے ہوئے ان کو اس طرف جو ہے ان کو دھکیل دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو فیئر ہے پیرنٹس کے اندر کہ جی بچے کو اگر ہم، کیونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن کا اور ان کے جو رائٹس ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. آپ بچوں کو مار نہیں سکتے، آپ بچوں کو غصے نہیں ہو سکتے، آپ ان کے ساتھ جو ہے اگریسو نہیں ہو سکتے. آف کورس ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن سم ٹائم جہاں پر ڈسپلن کی بات ہے وہاں پر ہمیں ان کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یوتھ جو ہے وہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ چرچ میں نہیں رہا، وہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان میں ان کا انٹرسٹ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ انفیئر مینس کی طرف چلے جاتے ہیں. اب یہ یوتھ کا ایشو ہے، اس لیے میں اس سبجیکٹ کو اتنا زیادہ میں اور الیبوریٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر جو کرائم ریٹ ہے یوتھ کے اندر وہ اس لیے ہے کہ دے آر ویری مچ امپریسڈ بائی دا میوزک انڈسٹری، بائی دا میڈیا، اور جو سیلیبریٹیز ہیں ان سے بچے جو ہیں وہ اتنے امپریس ہوئے ہیں کہ دے وانٹیڈ ٹو بیکم لائک دیم. ان کے جو آئیڈیل ہیں وہ تمام جو میں نے بتایا کہ لوگ جو کہ جن کو شہرت حاصل ہوئی ہے وہ ان کے آئیڈیل ہیں. یسوع آئیڈیل نہیں رہا ان کا. وہ خدا یسوع مسیح میں اور اس کی باتوں میں وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے جتنا کہ وہ سیکولر جو ایسے لوگ ہیں ان میں ان کی دلچسپی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اب اس میں ایک اور جو ایشو جو ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ ہے جینڈر اور سیکچول ایکویلٹی کا. اب چونکہ یہ ایک پولیٹیکل کریکٹنس کی بات ہے، میڈیا میں ہم ایسی باتوں کو ہم کر بھی نہیں سکتے، بڑی مشکل ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو ایک باہر کے ماحول میں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکچول جو ایشوز ہیں، جو جینڈر ایشوز ہیں، ان کو کس طریقے سے دنیا جو ہے وہ اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پیش کر رہی ہے. اور چرچ کے اندر جب اس کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے، اب چرچ کے اندر بھی شیطان نے جو ہے وہ کس طریقے سے اس کے اندر وہ داخل ہو گیا. اور دو جو انسٹیٹیوشنز ہیں، دیکھیں دو جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں کسی بھی کنٹریز کے، اس میں ایک تو چرچ ہے، ریلیجن انسٹیٹیوشن آپ کہہ لیں، چاہے پاکستان ہے، انڈیا ہے، افریقہ ہے، امریکہ، کینیڈا. ایک آپ کا ریلیجس انسٹیٹیوشن ہے. If you are Christian, then you can consider that institution. چرچ جو ہے، چرچ ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے. آف کورس چرچ از the body of Christ، لیکن یہ ایک آرگنائزیشن بھی ہے اور ایک آرگن بھی ہے. تو چرچ کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو
اس آرگنائزیشن کے اندر جو ایک ایشو بنا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی کو ناراض نہیں کرنا، اور اس میں جو ایکویلٹی کی جب بات کی جاتی ہے تو سم ٹائم پیپل دے ڈونٹ لائک دیٹ، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں نہیں آنا چاہتے اور کہتے ہیں جی یہ اٹس ویری ڈینجرس فار اوور فیملی فیبرک۔ اب ابلیس جو ہے وہ دو چیزوں میں جو ہے وہ دخل اندازی کر رہا ہے، ایک تو اس میں آپ کے پولیٹیکل ارینا جو اس کے اندر ابلیس جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہا ہے، اس میں داخل ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کیسے قوانین بن رہے ہیں جو کہ ٹوٹلی بائبل کے جو ہیں وہ اگینسٹ ہیں، کیونکہ وہاں پر جو سیکولر مائنڈڈ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو پاس کرتے ہیں، وہ کیبنٹ میں پاس ہوتے ہیں، وہ ہاؤس آف لارڈ میں پاس ہوتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل جو سینیریو آپ دیکھتے ہیں اس میں ایسے لوگ جن کا مذہب کے ساتھ مسیحیت کے ساتھ کوئی ان کی دلچسپی نہیں ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان قوانین کو جو ہے ایک ٹائنی کمیونٹی ہے جن کو آپ کرسچن ممبر آف پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں، دے آر اسٹرگلنگ آل دا ٹائم، دے آر انڈر دا پریشر۔ اب دوسرا جو ادارہ ہے، ایک تو پولیٹیکل میں نے بتایا انسٹیٹیوشن جو ہے، دوسرا چرچ ہے۔ اب اس میں بھی ابلیس جو ہے وہ کس طریقے سے داخل ہو رہا ہے، وہاں پر جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کے مائنڈ کو جو ہے وہ گرپ کیا جا رہا ہے، اور وہ بےچارے ڈرتے رہتے ہیں یار مجھے ووٹ، اب کیونکہ اس کے اندر ڈیموکریسی ہے، اب ووٹ ملیں گے تو کوئی ماڈریٹر بنے گا، ووٹ ملیں گے تو کوئی جو ہے وہ بشپ بنے گا۔ تو اس میں کیا ہے کہ ایک اور پرابلم جو ہے وہ چرچ کے اندر داخل ہو گئی ہے، اور وہ یہ دونوں ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جن کو ابلیس جو ہے وہ قابو کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو ایک سوشل جسٹس کا، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو پرابلمز ہیں، ابھی جیسے آپ دیکھیں کہ جو امیگرینٹس ہیں اور جو ریفیوجیز ہیں ان کے جو پرابلم ہیں، اس کے علاوہ قانون میں جو تبدیلیاں جو لائی جا رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں جب لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ چرچ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اور جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، سو دیر از اے کانفلکٹ، ان دونوں میں جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یار ہم نے چرچ ہی نہیں جانا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر کلائمیٹ چینج جو ہے آف کورس ابھی پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس میں مختلف جو ہے مسائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مورل ایشوز ہیں، جو مورل اتھارٹی ہے، اس کو چرچ جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ چرچ کی یہ بہت بڑی پرابلم رہی ہے اور ابھی بھی ہے کہ جو ایشوز ہیں جن میں میرج ایشوز ہیں، جن میں جینڈرز ایشو ہیں، جن میں سیکچول ایشوز ہیں، جن میں جو آپ کے الکوہل کے اور باقی جو ایشوز ہیں، ان کو چرچ ڈسکس نہیں کرتا، ان کو کنڈیم نہیں کیا جاتا، ان مورل جو ایشوز ہیں ان کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کہاں پر جا کر ہم کہاں سے مدد پائیں، کہاں پہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے چرچ میں نہیں آنا چاہتے۔ بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں جن کو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ان کو لے کر آئیں گے کہ لوگ کیوں جو ہے وہ پرسنل جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ کم ہوتا ہے۔ جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں چرچ بڑے دور ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی انٹرنیٹ پہ بھی چرچ جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ویب پہ بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی لوگ کہتے ہیں جی چرچ میں جانا کیا ہے، وہاں پہ جا کے کوئی تبدیلی تو ہوتی نہیں ہے، ہماری زندگی جیسی تھی ویسی کی ویسی ہے، تو چرچ میں جانے سے فائدہ کیا ہے۔ تو یہ سارے میں ان پوائنٹس کو میں صرف آپ کو ایک بلڈ پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، تو ان پہ ہم بات کریں گے، تسلی رکھیے۔ لیکن ابھی میں تھوڑا سا اس ٹیکسٹ کی جانب چاہنا چاہتا ہوں جو کہ ابھی ہم نے تلاوت کی، کیونکہ میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس بات کو سیکھیں۔ تو یہ تو میں نے ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک سچویشن جو رکھی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس میں ہمارے یوتھ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ چرچ میں نہیں آ رہے، اور ابلیس جو ہے وہ یہ کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے، اور کیسے ان انسٹیٹیوشن کو وہ استعمال کر رہے، جس میں چرچ ہے، جس میں پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشن ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، باقی لوگ جو ہیں، سو دے آر انڈر دا انفلوئنس آف دیز ورلڈلی مائنڈیڈ پیپل، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے چرچ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ چرچ از ناٹ پلئنگ اٹس رول ان دا سوسائٹی جیسا کہ ان کو ادا کرنا چاہیے، وہ اس طریقے سے اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے جو بت تلاوت کیا مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں، اس میں ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے ضیافت کا اہتمام کیا ہے، اور وہاں پر خدا مسیح نے، میں نے بتایا تھا کہ ان کا جو مین جو پرپس تھا وہ اٹ واز اباؤٹ دا کنگڈم آف گاڈ، لوگوں کو بتانا اس کے بارے میں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو
خدا کے پاک کلام میں، گرمی بہت زیادہ ہے یار، سوری تو یہاں پر ایک ضیافت کا ہم دیکھتے ہیں انتظام کیا گیا، اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں خدا نے سکھانے کی کوشش کی یہاں پر. تو بڑی ضیافت تھی اور لوگوں کو بلایا گیا، انویٹیشن دی گئی. اب اس شخص نے کھانا جو تیار کر لیا اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب جی لوگ آئیں گے. شاید آپ کو اس بات کا ایکسپیرینس ہو اور آپ نے کھانا تیار کیا ہو اور آپ انتظار کر رہے ہوں، بار بار آپ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہوں. آج کل تو خیر موبائل ہیں، آپ فون کر رہے ہیں کہہ رہے جی میں ٹریفک میں، یہ بڑا ایکسکیوز ہے جی یو کے میں کہ جی میں ٹریفک میں پھنس گیا ہوں جی، یہ ہو گیا جی، بس جی ٹریفک بہت زیادہ ہے میں پہنچ رہا ہوں جی. لیکن ویٹ کرنا، انتظار کرنا ایک خاصا مشکل کام ہوتا ہے. اور جب کھانا بالکل تیار ہو اور بار بار جب یہ بھی سنائی دے رہا ہو کہ جی آپ کے مہمان کدھر رہ گئے ہیں، میں نے کھانا تیار کر لیا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے ذرا پتہ کریں جی. تو دونوں طرف سے پریشر ہوتا ہے، گھر کی طرف سے باہر کی طرف سے بھی کہ جی مہمان کدھر رہ گئے، جی مہمان ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. تو یہ سب کا ایک پرابلم ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ بادشاہ جو ہے، اس نے دعوت آلریڈی دی ہوئی ہے، لوگوں کو بلایا ہوا ہے، لیکن لوگ نہیں آ پا رہے. تو اس نے پھر کیا کیا کہ اپنے جو نوکر تھے ان کو بھیجا کہ یار ذرا پتا تو کرو، جو بلائے ہوئے تھے وہ ابھی تک آئے نہیں، اور کھانا جو ہے وہ تیار ہوتے. اس وقت تو خیر یہ موبائل نہیں ہوں گے، تو مہمان جو ان کو بلانے کے لیے نوکروں کو ہی بھیجنا پڑا کہ یہ جائیں ذرا پتا تو کریں. تو انہوں نے اب جو ہے مختلف، سب نے لکھا کہ سب نے عذر کیا، سب نے بہانہ کیا. عذر مطلب بہانہ کرنا، ایکسکیوز جس کو ہم کہتے ہیں، ایکسکیوز می، یعنی سوری. یہ بڑے لفظ جو ہے نا بڑے مشہور ہیں یہاں پہ. تو پہلے نے اس سے کہا کہ میں نے کھیت خریدا ہے، ہی از اے بزنس مین. وہ کہہ رہے جی میں نے کھیت خریدا، مجھے ضرور ہے کہ جا کر میں اسے دیکھوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ. وہ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں نے تو کھیت خریدا ہے تو میں نے جا کر ذرا اس کو دیکھنا ہے. اب وہ کہتا ہے جی مجھے، میں نہیں آ سکتا جی کھانے میں. اب دوسرا شخص جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی بزنس مائنڈیڈ پرسن ہے. اس نے کیا کیا کہ دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور. میں نے تیری بیل خریدے ہیں، میں نے ان کو ذرا دیکھنا ہے، میں نے ان کو آزمانے جانا ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کتنے طاقتور ہیں. اور پھر ایک اور نے کہا میں نے بیاہ کیا ہے، اس وقت سے نہیں آ سکتا. کہتے ہیں مجھے بھی معافی کرنا، میں نے بیاہ کر لیا ہے تو میں بھی نہیں آ سکتا. اب پہلی بات جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرفضل دعوت ہے، اس میں کسی کو کچھ دینا نہیں پڑا، یہ انویٹیشن ہے. اور خداوند نے یہاں پر جو بات بتائی کہ کھانا تیار، مہمانوں کو بلایا گیا لیکن وہ نہیں آئے. اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا رویہ دیکھتے ہیں. تو وہ جو کاروباری لوگ ہیں، ایک جس نے بیاہ کر لیا ہے، جس نے 5 جوڑی. اب یہاں پر ایک بات آپ غور کریں، اس نے کھیت خریدا ہے، خرید چکا ہے، خریدنے جانا نہیں ہے. اس نے بیل خرید چکے ہیں، کھڑے ہیں یا کھڑے رہنے دو، کھیت جدھر ہے ادھر ہی رہے گا. اب تیسرا جو گروہ ہے، تیسرا شخص جو ہے اسے بیاہ کر لیا ہے. تو یہ نہیں کہ ڈیٹ رکھ دی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو اس نے جانا ہے، کوئی شادی ہال میں جانا ہے، وہاں پہ مہمان جو ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں، یہ آلریڈی گاٹ میرڈ، اس نے بیل خرید چکا ہے اور اس سے کھیت بھی خریدا ہوا ہے. اب انٹرسٹ دیکھیں اس کا. جو ہم مادہ پرستی کی بات کر رہے تھے، اپنے پوزیشن کی بات کر رہے تھے، جن کو ہم اپنے مسلط کر لیتے ہیں. تو یہ تینوں جو گروہ ہیں، اگر آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں تو اس میں وہ پریفرنس جو ہے کس بات کو دے رہے ہیں، کھانے کو نہیں، اس انویٹیشن کو نہیں، اس بادشاہ کو نہیں، اس پرفضل دعوت کو نہیں، اپنی دنیاوی چیزوں کو. میرے بیل، میرا کھیت، میری بیوی، سوری میں نہیں آ سکتا. اب ہوا کیا؟ کھانا تو تیار تھا. اب وہ کہتا ہے نوکر سے، غصے میں ہے. بس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی. اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا جلد شہر کے بازاروں کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لیا. نے کہا چھوڑ دو یار. مالک کہتا چھوڑ دو، جاؤ جو سڑکوں پر ہیں، جو بازاروں میں کھڑے ہیں، جن کو میں نے نہیں بلایا تھا ان کو لے آؤ. یوحنا کے انجیلی بیان اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے پاک کلام میں کہ اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ میں اس کی تھوڑی سی تفسیر کر دوں تو اس طریقے سے کہ خداوند اولن جو ہے وہ
جو یہودی تھے, جو بنی اسرائیل تھے, جو خدا کوئی بھیڑیں تھی, خدا ان کے لیے آئے. لیکن جب انہوں نے خدا کو رد کر دیا تو خدا نے عالمگیر نجات کا پیغام خدا نے دیا کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. اور یہاں پر جب اس گروہ نے, ان لوگوں نے اس کھانے کو رد کر دیا, یہ کھانا خداوند کا پاک کلام ہے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو. ہم ان چیزوں کے لیے دوڑتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں جو ہمیں سکون نہیں دے سکتی, جو ہمیں ٹیمپریری خوشی دیتی ہیں. اور خداوند کا یہ کھانا جو ہے, ان کا کھانا خراب نہیں ہوگا. یہ خداوند کا خوبصورت پاک کلام ہے. خداوند کہتا ہے جاؤ ان کو بلا لو. نوکر کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا تھا ہم نے ان کو لوگوں کو مجبور کر کے ان کو لے آئے ہیں, پہاڑوں سے, سڑکوں سے, کھیتوں سے. خدا کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں جو بلائے گے تو ان سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا. جو لوگ کنڈیم کرتے ہیں, جو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں خدا کے پاک کلام کو, اس کی قدر نہیں کرتے, خدا کہتا ہے کہ میرا کھانا کبھی چکھنے بھی نہیں, کھانے کی جو بات رہ گئی دور, وہ چکھنے بھی نہیں پائیں گے. جب تک خدا ملتا ہے اس کے طالب کو, جب تک وہ پکارتا ہے اس کی سنو. بد کردار اپنے خیالوں کو ترک کرے, اپنے خیالات کو دیکھیں, پرکھیں, خدا ان کی راہوں پر چلیں. جب خدا بلاتا ہے ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. 35 سال سے میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے میں بچپن سے چرچ جاتا تھا, سارے جاتے, میں بھی چلا جاتا, چلو ٹھیک ہے, لیکن اس وقت بھی بچپن سے اس چیز کو آبزرو کیا ہے. اب تو حالات اور زیادہ جو ہے وہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اس خدمت کے دوران. اور میرا جو کراس کلچر ایکسپیرینس ہے خدا کا شکر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اس کنٹری میں لوگوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں, سہولیات ہیں, روپیہ پیسہ ہے, اچھا لباس ہے, سب کچھ ہے, لیکن دل سخت ہو چکے ہیں. ہم خدا کی طرف مائل ہی ہونا چاہتے ہیں. ہماری اپنی جو پرائورٹیز ہیں, اپنے بزنس جو ہیں, اپنی فیلوشپ جو ہے وہ ہمارے لیے پرائورٹی ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے جب چرچز کو خالی دیکھتے ہیں. یہ صرف ایک چرچ کی بات نہیں ہے, تھرو دا کنٹری, تھرو دا ورلڈ. خدا نے مجھے یہ تجربہ بخشا کہ میں مختلف ممالک میں گیا, چائنا سے لے کر کینیڈا تک, امریکہ, کینیڈا, کوریا, چائنا, ایوری ویئر. بہت سارے خدام کے خادم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو خدام کے خادم ہیں دے آر وکٹم آف دا ڈپریشن. ان پہ اتنا پریشر ہے کیونکہ ڈینومینیشن کی طرف سے جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے, جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو بیئر کرنا. وہ نہ صرف ایک لیڈر ہے بلکہ مینیجر بھی ہیں, ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے, چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن بہت سارے جو خدام کے خادم میں صرف مینیجر بن کے رہ گئے ہیں. سوشل کلب رن کرنا, کراٹے کلب, ڈانس کلب, جس سے پیسے کیسے ریز کیے جائیں, کیسے ہم نے اپنی جو اسیسمنٹ ہے اس کو ہم نے ریز کرنا ہے. بٹ گاڈ از لوکنگ دا لیڈرز ناٹ دا مینیجر. خداوند کو رہنما چاہیے, خداوند کو لیڈر چاہیے, خداوند کو صرف مینیجر نہیں چاہیے. خداوند کو کمیٹڈ کرسچن چاہیے جو کہ صرف اپنے کاروبار پہ دھیان نہ دیں, صرف اپنے گدوں پہ, اپنے بیلوں پہ دھیان نہ دیں, صرف اپنے کھیت پہ دھیان نہ دیں, صرف اپنے خاندان پر دھیان نہ دیں. ہم نے کل اس بات کو پڑھا تھا اور میں دوبارہ اس کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے, یہ 25 آیت سے پڑھا, لوکا کا انجیل بیان اس کا 14 باب. تو اس نے پھر کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں کو بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے, میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. بیوی کہہ رہی چلو آج شاپنگ کر آتے ہیں, بچے کہہ رہے ہیں ڈیڈ چلے آج سی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, عزیز دوست کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں جی آپ کی طرف باربیکیو رکھیں, چلو کوئی بات, پادری صاحب نے کیا کہہ لینا, کوئی بات نہیں کہہ دیں گے. شام کو فون آ رہے ہیں, بھائی صاحب سوری آج وہ گیسٹ آ گئے تھے جی میں نہیں آ, اچھا کر ہی ہو, چلو سی آ رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے, not only me but all the pastor, all the church people, they are having this issue. ہمارے پریفرنس جو ہے وہ بدل چکے ہیں, ہماری سوچ بدل چکی ہے, ہماری پرائورٹیز جو ہیں وہ بدل گئی ہیں.
That is the reason churches are in decline. चर्चेस के अंदर लोग नहीं आ पा रहे. आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपके नजदीक खुदा का कलाम ज्यादा जरूरी है या आपके ताल्लुक, आपके बिजनेसेस, आपका रुपया पैसा, क्या जरूरी है? कह देना बड़ा आसान होता है, सॉरी, ठीक है जी, सॉरी, मान लेते हैं जी, यूके में रह रहे हैं, 2 ही तो लफ्ज हैं, प्लीज और सॉरी, बाकी तो कुछ रह ही नहीं गया. तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ये हैं कि हमारे खानदान तबाह हो रहे हैं. मैं हमेशा अपने दोस्तों को जो कि पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करते हैं, जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, और अपने खानदानों से भी, कलीसिया से भी मेरी ये इस्तदा है, मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने इंस्टीट्यूशन को कमजोर ना करें. चर्च आपका एक इंस्टीट्यूशन है, एक अदारा है जहां पे आपकी तरबियत होती है, जहां से आप तरबियत पाते हैं, जहां से आप खुदा का पाक कलाम सीखते हैं. फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन को कमजोर ना करें. अगर आप इसको कमजोर करेंगे तो ये ऐसे ही है कि जिस डाल पे आप बैठे हुए हैं उस डाल को आप काट रहे हैं. फिर जब आपके इश्यूज होते हैं, बच्चों के, आपके पर्सनल हेल्थ इश्यूज हैं, फैमिली इश्यू हैं, कम्युनिटी के इशू हैं, वहां पर आप परेशान हो जाते हैं. फिर कहते हैं कि अब क्या करें? आज ही पाकिस्तान में वो जो फलां को प्रोसिक्यूट किया गया है, उसको उस पर ब्लैशफेमी लॉ लग गया जी, भाई सब बंदे लेकर आओ जी, हमने जाना है जी, प्रोटेस्ट करना है जी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाना है जी, एम्बेसी के सामने. कहां से लेकर आए भाई सब बंदे? कहां से लोगों को इकट्ठा करें? जब आपके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, मैरिज इश्यू होते हैं, रिलेशन इश्यू होते हैं, डाइवोर्स रेट, पिछले दिन हमने सीखा इस बात को, डाइवोर्स रेट डे बाय डे बढ़ रहा है, ब्रोकन फैमिली, सिंगल पेरेंट्स. अरे भाई, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है, वी आर अवे फ्रॉम गॉड, वी आर अवे फ्रॉम द चर्चेस. हम इस बात को जारी रखेंगे, कल हम इसको सीखेंगे. मेरी ये दरख्वास्त है, आप इसको खुद भी देखें, प्रोग्राम को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ बांटें. खुदा आपको बड़ी बरकत बख्शे.